मैट्रिक्स मूवी के अंदर नियो जब ज़मीन से परवाज़ करता है हवा की तरफ, तो चारों तरफ एक विंग सा बनता है, एक सर्कल सा जिसमें हवा निकलती है, ऐसे जैसे डेफिनेटली कोई ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है। सुपरमैन जब हवा में परवाज़ करता है तो हवा में निकलता हुआ जाता है, और बस जब यहाँ उतरता है वहाँ पर भी आंधी तूफान टाइप की चीज़ होती है, मतलब उसके उड़ने पर और उसके उतरने पर, और फिर उसके दोबारा उड़ने पर, फिर उसके उतरने पर, ऐसा ही होता है ना। कैप्टन प्लैनेट भी जब कार्टून के अंदर आता है तो कुछ ना कुछ चलाता हुआ ही चला जाता है। इसका मतलब कुछ तो बात है। 1 अक्टूबर से लेकर आज 11 अक्टूबर 4:07 इस वक्त हो रहे हैं शाम के, लाहौर शहर के अंदर कोई बारिश नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई बिजलियाँ नहीं, कोई गरज चमक नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि इन्होंने दावा किया सर्दी, इन्होंने दावा किया तूफ़ान, इन्होंने एक दावा किया बारिशें आएंगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस दिन लेजेंड को लाहौर से निकलना था, हवा में नहीं, बस निकलना था, बस लेजेंड के निकलने से पहले आंधी तूफ़ान आके लश्कर लाहौर पर आते हैं और लेजेंड निकल जाता है तो बंद हो जाते हैं। और जब लेजेंड इस्लामाबाद पहुंचता है तो इस्लामाबाद में आंधी तूफ़ान के लश्कर आ जाते हैं। जब लेजेंड इस्लामाबाद से निकलता है तो वो इस्लामाबाद पर रुक जाते हैं। फिर लेजेंड जब लाहौर पहुंचने वाला होता है तो लाहौर पहुंचने से पहले आंधी तूफ़ान आता है, और फिर जब लेजेंड लाहौर पहुंच जाता है तो आंधी तूफ़ान थम जाता है और गायब हो जाता है। तो ये 5 और 6 अक्टूबर 2025 2 दिन, और इन्हीं 2 दिन में लेजेंड ट्रेवल करता है। लेजेंड के निकलने से कुछ घंटे पहले एक सिस्टम आता है लाहौर पर, और लेजेंड के इस्लामाबाद से निकलने से पहले भी एक सिस्टम आता है इस्लामाबाद में। जो लोग ये कहते हैं कि ये इत्तफाक होता है, जो लोग ये कहते हैं कि तेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो इतने सारे लोग ट्रेवल करते हैं, हर कोई आ रहा है जा रहा है, तो उनकी वजह से भी तो हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है उनकी वजह से? अगर उनकी वजह से हो रहा था तो उनके पास कोई सबूत है कि उनकी वजह से हो रहा है? मेरे पास तो सबूत है कि मेरी वजह से होता है, इसलिए कि ये एक वाक़या नहीं है। मैंने तो लाहौर शहर की चलती हुई बारिश को बंद कर दिया था अल्लाह के हुक्म से और उसकी मदद से। मैंने तो लाहौर की बंद बारिश को ऑन कर दिया था अल्लाह के हुक्म और उसकी मदद से। तो मैंने तो बारिशें बंद भी की हैं और बारिशें ऑन भी की हैं। कोई और है जो ये कर रहा है? अगर कर रहा है तो आ जाए पब्लिक में और बोले लोगों को। और पहली बात तो ये कि कोई अगर ऐसा कर भी रहा है तो वो कर क्यों रहा है? सवाल तो ये है। अल्लाह ने उसको ये ताकत दी है तो क्यों दी है? क्या पर्पज़ है? अगर किसी के पास है, 1000 लोगों के पास हो, मुझे कोई परवाह नहीं। आ जाओ मार्केट में, बताओ भाई अपने बारे में, लोगों को भी तो पता लगे कि कौन आया मार्केट में। लोगों को भी तो मालूम हो कि भाई कौन है जिसका इंटरव्यू करना है। पूछो उन साहब से, उनका इंटरव्यू करो। मैं कह रहा हूँ, मैं ऑफ़र दे रहा हूँ भाई, जाके इंटरव्यू करो उसका। उस बंदे को पब्लिक में लाओ, उसका इंटरव्यू करो टीवी चैनल्स पे कि बंदा कितना पहुँचा हुआ बंदा है अल्लाह का, कि अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है, इतनी फजीलत दी है कि उसके कहने पे बारिशें भी बंद हो रही हैं, बारिशें ऑन भी हो रही हैं, उसके आने जाने पे आंधी तूफ़ान आ रहा है। उसकी हरकत और मूवमेंट पर अल्लाह की इतनी नज़र है कि उसके निकलने से पहले आंधी तूफ़ान चला दिया, और उसके कहीं पहुंचने पे भी आंधी तूफ़ान चला दिया, और उसके हटने पर वहाँ से आंधी तूफ़ान ख़त्म कर दिया। कोई मामूली बात तो नहीं है। किताबों के अंदर तो ऐसा वाक़या आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि एक बंदे के इधर शहर से निकलने पर आंधी तूफ़ान और आने पे आंधी तूफ़ान, और सफ़र के दौरान भी जो है ना बिजलियाँ और बारिशें और मुख्तलिफ़ किस्म की निशानियाँ। मैंने किताब में कभी नहीं पढ़ा ऐसा। ऐसा भी मैंने कोई बंदा किताब में नहीं पढ़ा कि उसका यूट्यूब चैनल हो और उस यूट्यूब चैनल पर 100 से ज़्यादा मोजज़ात हों, और वो उसने ख़ुद रिकॉर्ड किए हों और उसी के कैमरों पर रिकॉर्ड हुए हों, और उसने परफॉर्म भी किए हों, और अल्लाह ने ख़ुद भी डायरेक्टली परफॉर्म किए हों, और उसकी प्ले लिस्टें बनी हुई हों। क्या कभी कोई तारीख़ में, हिस्ट्री में ऐसा इंसान गुजरा है? नहीं गुजरा ना। क्या कुरान और हदीस में ऐसे इंसान का जिक्र है? नहीं है ना। दज्जाल का जिक्र तो मिलता है, एंटी दज्जाल का जिक्र भी नहीं मिलता। मैं हूँ एंटी दज्जाल ऑफ 21st सेंचुरी, गेमर ऑफ 21st सेंचुरी। अगर मैं एक बात कर रहा हूँ तो कोई तो बात है कि मैं कर रहा हूँ डंके की चोट पे कर रहा हूँ, क्योंकि दीन इस्लाम का काम कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए काम कर रहा हूँ, इस्लाम की सच्चाई काफिरों पे साबित कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर एक काफिर नहीं है मेरा मुकाबला करने वाला, पूरी दुनिया के अंदर एक मुनाफिक नहीं है मेरा मुकाबला करने वाला। ये जितने अजानें दे रहे हैं ना, जो दीन की खिदमत समझ के अजानें दे रहे हैं, ये तो मस्जिद के मौलवी और मुअज्जिन हैं। मैं कहता हूँ पूरे काबे के अंदर बैठने वाले इमाम भी बैठे हुए हों, तो जो काम मैं कर रहा हूँ ये करने की जुर्रत उनकी भी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह उनको इजाज़त ना दे और अल्लाह उनकी मदद ना करे। ये काम खुद कर भी नहीं सकता कोई, तो बात कैसे करेगा? हाँ, एक काम कर सकता है आज का इंसान कि वो हसद करेगा, मुनाफिकत करेगा, जलन उसके दिल में पैदा होगी, और वो ये सोचेगा कि ये झूठ बोल रहा है, नहीं ये तेरे साथ नहीं हो रहा, ये इत्तेफाक है, ये यूँ है, ये यूँ। वो यही कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो छीन नहीं सकता। छीन क्यों नहीं सकता? क्यों कि वो अल्लाह से कायनात की बादशाह तो नहीं छीन सकता ना। सूरज की तरफ इशारा करो गर्मी बढ़ जाए, आसमान पर इशारा कर दो बादल आ जाए, मुंह से कह दो तूफ़ान आ जाए, तो कह दो तो तूफ़ान बंद हो जाए। पाकिस्तान का पूरा फ्लूड सिस्टम बंद हो गया,
चलता हुआ 2 महीने का सिस्टम जो 11 तक इनकी गिनती गई थी, आज 11 अक्टूबर है, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आज ही मैं बात कर रहा हूँ और 11वें मानसून के स्पेल तक इनकी गिनती गई थी, और पहले से लेके 11वें तक का कोई मानसून भी नहीं आया इस दफ़ा। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है मानसून की गिनती ही नहीं चल सकी हो? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मानसून नहीं है तो नहीं हुआ। अल्लाह ने भी साबित किया, अल्लाह ने प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट किया कि हाँ मानसून नहीं था। पाकिस्तान में फ्लूड आया था ना, और बारिशें और आंधी तूफान सब खुल गए थे। बस मैंने एक दुआ की थी अल्लाह से, अल्लाह ने कुछ जो करके दिखाया बस कर दिया। फिर मैंने ही रिक्वेस्ट की अल्लाह से, फिर अल्लाह ने उसको बंद भी कर दिया। तो वो जो गिनती इनकी शुरू हुई थी ना पहले से लेकर 10 तक की, वो गायब हो गई गिनती। इनकी गिनती रुक गई। क्यों? क्योंकि ये कहते रहे कि आएगा, कुछ भी नहीं आया। इसी तरह ये अक्टूबर में भी यही हुआ, ये कहते रहे कि आएगा सिस्टम, 2 से 7 तक चलेगा, नहीं चला। 7 तक के भी इन्होंने 5 और 6 को जब देखा तो इन्होंने दावे मार दिए जी वो 7 को 8 को 9 को पता नहीं क्या आएगा, कुछ भी आएगा। कुछ भी नहीं आया। वो 5-6 को जो सिस्टम एक मौजज़ा शुरू हुआ था अल्लाह का, वो मौजज़ात ही थे और वो गायब हो गए। तो आज 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खामोशी क्यों है लाहौर में? सन्नाटे क्यों है? किधर है वो सिस्टम? किधर है वो बारिश? किधर है आंधी तूफान? किधर है गरज चमक? कर दिया ना बंद अल्लाह ने। बंद क्या कर दिया? अल्लाह ने बंद ही किया हुआ था। अब बता दूं कब से बंद? समझ में नहीं आता ना लोगों को, समझाना पड़ेगा। अगस्त 2025 में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ मैंने एक्शन लिया था। पूरे लाहौर में ठंड चल रही थी, 1 अगस्त 2025 की बात है। लाहौर शहर का मौसम गर्म होना शुरू हो गया, और लाहौर शहर का मौसम गर्म होते होते गर्मी की तपिश बढ़ती चली गई, और मीडिया वालों को रिपोर्ट करनी पड़ गई कि लाहौर के अंदर गर्मी में इजाफा हो गया। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ मेरी वीडियोस पर आती गई पूरे महीने के एंड तक, 1 महीने तक का मौजज़ात। किताबों में लिखा है कहीं पर कि एक शख्स ने 1 महीने तक मौजज़ात परफॉर्म किए अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद लिखना मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि मेरा मुकाबला दुनिया के काफिरों से हो रहा है, राम कृष्ण विष्णु हनुमान ज़्यूस थोर यावे के पुजारियों से हो रहा है, और मैं हूँ दीन इस्लाम की तरफ से गेमर जो मुकाबला कर रहा है। और मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया है कि अल्लाह इज़ अ रियल गॉड और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। इसलिए मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता काफिरों में से और मुनाफिकों में से। ना कादियानी, ना शिया, ना हिंदू, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी, ना सिख, ना मुल्हिद, ना साइंटिज़म वाले और ना एथिज़म वाले, ना स्पिरिचुअलिज़म वाले जो इस्लाम के मुकाबले में खड़े ना, कहते हैं कि जी मज़हब कोई शे नहीं और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सब कुछ होती है। वो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। रूहानियत के मैदान में भी वो ज़ीरो है मेरे साथ। मैंने वो गेमिंग की भी है। सो पूरा अगस्त ख़त्म हो गया, फिर सितंबर शुरू हुआ था। सितंबर के आखिर मिडिल के आखिर में 17, 18, 19, 20 वाली जो डेटें थी, तब इन लोगों ने दावा किया था 11वां मानसून स्पेल का, और मैंने आके बता दिया था मानसून का कोई 11वां स्पेल नहीं आएगा, ना चलेगा। इस तरह से जो ये कह रहे हैं वो नहीं होगा, और नहीं हुआ। वो जो बंद हुआ ना, उसके बाद बंद ही हो गई बारिश लाहौर की, और सिस्टम ही गायब हो गया लाहौर से। उस दिन से देखा जाए तो उस दिन को देखा जाए तो अब तक में बस 5 और 6 अक्टूबर को ही बारिश हुई है लाहौर में। 20 सितंबर से लगा लो कितने दिन बनते हैं, 20 दिन तो गुजर गए बस इन 20 सितंबर से लेके आज 11 अक्टूबर के बीच में सिर्फ 5 और 6 को बारिश हुई, और वो भी वो था जब मैंने निकलना था लाहौर से, और उसी चंद घंटों के अंदर हुआ सब। और वो जो रात को 1 मिनट, वो कहते हैं ना कि तेरी वजह से नहीं हुआ, छत पर मैं आया था तो बारिश शुरू हुई थी, बूंदाबांदी शुरू हुई थी, और फिर वो स्पीड बढ़ती गई थी। जब मैंने कैमरे से हट गया था, रिकॉर्डिंग मेरी मुकम्मल हो गए थे, लेक्चर्स हो गए थे, फिर अल्लाह ने आसमान और तूफ़ान और तेज़ कर दिया था। वो भी मेरे लेक्चर के दौरान ही हुआ था। बाद में फिर मेरे कैमरे के अंदर एक सीन हुआ था कि मैं लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था, आकर ख़िताब कर रहा था, और मेरे कैमरे पर मोबाइल से पानी से भीग नहीं रहा था मेरा मोबाइल। वो भी उसी दिन हुआ है। इससे पहले इस तरह के सीन ज़्यादा नहीं हुए मेरे साथ। मुझे नहीं याद ऐसा कोई सीन हुआ हो कि मैं तेज़ बारिश में मोबाइल लेके खड़ा हूँ, मेरा मोबाइल ना भीग रहा हो। मौजज़ा था वो भी, क्योंकि आम हालत में तो मेरा मोबाइल नॉर्मल पानी से भी मोबाइल भीग जाता है अगर बारिश आसमान से बरस रही हो। उस रात में तेज़ आंधी हवा के साथ चल रही थी और बारिश हो रही थी तेज़, लेकिन मोबाइल नहीं भीग रहा था, और मैंने आराम से अपना लेक्चर मुकम्मल किया। ये क्या था? और उस दिन मैंने बता भी दिया था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बंद हो जाएगा मेरे यहाँ से जाने से ही। और मैं यहाँ से निकला हूँ लाहौर से, सफ़र के दौरान में मैं निकला हूँ, अभी शायद मैं लाहौर से निकल भी नहीं सका हूँ, या करीब हूँ या क्लोज़अप पे हूँ, कहीं भी जहाँ पे भी मैं था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बारिश बंद और मैं निकल गया। तो मेरे निकलने से पहले सिस्टम आया और मेरे निकलते ही सिस्टम गायब। इस्लामाबाद में भी यही हुआ। जिस दिन मुझे वापसी निकलना था उसी दिन सुबह नाश्ता करने बैठा था, बात कर रहा था किसी के साथ, और निकलने से पहले सिस्टम आ गया। मैं उस वक्त बारिश और हवाओं की बात ही कर रहा था, ये कि हवा चलाता है अल्लाह और ये करता है वो करता है, वो आ गया सिस्टम, और उसके बाद रुका ही नहीं।
تب بھی میں نے بتایا کہ اب اگر اللہ نے چاہا تو یہ رک جائے گا، کیونکہ مجھے جانا ہے، نکلنا ہے بس. اور میں نکلا ہوں، اور اس کے بعد وہ میرے نکلنے کے دوران سیم جس طرح لاہور میں ہوا تھا کہ سسٹم آیا، برستا رہا برستا رہا برستا رہا. جب میں نے ٹریولنگ شروع کی ہے، میری گاڑی سفر میں ہی تھی اور وہ بند ہو گئی. ایگزیکٹلی سیم اسلام آباد میں ہوا کہ وہ آیا، چلتا رہا بارش کا سسٹم. بس فرق یہ تھا کہ لاہور والا رات میں شروع ہوا تھا اور اسلام آباد والا دن میں شروع ہوا تھا، صبح کے ٹائم، فجر کے بعد. فجر کا ٹائم ہی چل رہا تھا. ہاں، فجر کا ٹائم کیا، فجر کا ٹائم تھا یا فجر کے بعد کا، وہ ایک صبح کا ہی ٹائم تھا. تو وہاں سے بھی جب گاڑی نکلی اور ٹریولنگ کے دوران تھی تو بارش بند، سسٹم تبدیل ہو گیا. اور تھوڑی دیر بعد وہ آسمان پر سب کچھ موجود تھا، بادل تھے، سب تھا، لیکن بارش غائب ہو گئی تھی، بند پڑی ہوئی تھی، ایک قطرہ نہیں ٹپک رہا تھا. اور اس کے بعد اللہ نے آسمان صاف کرنا شروع کر دیا اور آسمان بلو ہونا شروع ہو گیا اور بادل ہٹنا شروع ہو گئے. لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی تھی. پھر جو ریپڈ سین شروع ہوئے ہیں میری گاڑی کے ساتھ ساتھ، جہاں جہاں گاڑی گھوم رہی تھی، جس ڈائریکشن میں گاڑی گھوم رہی تھی، گاڑی کی جب بیک سائڈ پہ آتا تھا سورج تو بادل ہٹ جایا کرتے تھے، اور جب گاڑی سے اس طرف آتا تھا جدھر میرے سامنے نہ ہوتا تھا تو بادل آ جاتے تھے سورج کے سامنے. عجیب عجیب میریکلز دکھائے اللہ نے. اور آنن فانن، ایسا نہیں تھا کہ وہ اتفاق تھا، بار بار کیا کہ اتفاق نہیں ہو رہا. مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیمرے پہ یہ ہو رہا ہے یا ساری یہ گاڑی کی ڈائریکشن دکھا رہی ہے. وہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈائریکشن بدلتی ہے، جیسے سورج چاند ہوتے ہیں کہ بھائی گاڑی چلتے ہوئے دیکھتا ہے وہ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ گاڑی کی موومنٹ سے لگتا ہے کہ جیسے چاند ہمارے ساتھ دوڑ رہا ہے یا سورج ہمارے ساتھ دوڑ رہا ہے. حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ویژن، ایک illusion ہوتا ہے. تو مجھے بھی یہ ڈاؤٹ تھا کہ ایسا تو نہیں ہو رہا، لیکن اللہ نے وہ ڈاؤٹ ختم کرنے کے لیے بار بار پرفارمنس دکھائی اور مختلف اینگل سے دکھائی، جس سے میرا وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو کہ یہ خود نہیں ہو رہا، اس کو باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر پانی کو اللہ نے برسا کے دوبارہ دکھایا، پھر بند کیا، پھر آن کیا، پھر بند کیا، مختلف اینگل سے. اور پھر اس کے بعد جب میری لاہور پہنچنے والی ڈیوریشن کی آمد تھی تو ایک دم سے آندھی طوفان آیا ہے، پورا بادل کیا، پورا آسمان دوبارہ سے ڈھانک دیا گیا، آنن فانن. مجھے پتہ بھی نہیں لگا، موبائل پہ میں دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پانی برس رہا تھا. اور ایک فوٹیج میں میری آ گیا تھا کہ وہ پانی میری موبائل کی ریکارڈنگ کے دوران ہی آ گیا تھا، سسٹم بدل چکا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ اللہ نے کر دیا. وہ تو بعد میں نے غور کیا کہ وہ پیچھے جو پیچھے کی اسکرین تھی گاڑی کی وہ بھیگ گئی تھی، بعد میں مجھے دھیان ہوا. لیکن جب وہ اسپیڈ بڑھی اور سامنے فرنٹ شیشے پہ آیا اور سائڈوں پہ میں نے دیکھا، تب مجھے پتہ لگا کہ یہ تو سین ہی بدل چکا ہے، اتنی جلدی کیسے ہو گیا، ابھی تو آسمان صاف پڑا ہوا تھا، یہ اچانک آسمان کیسے بھر گیا. تو وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں خود بخود موسم بدلتا ہے، یہ خود بخود یہ ہوائیں کہیں سے آتی ہیں یوں ہوتا ہے، ارے بھائی آسمان صاف ہے اور آسمان اچانک کالے بادلوں سے بھر جائے کیسے؟ وہ بادل آئے کہاں سے تھے، ان کی سورس کیا تھی؟ مغرب سے، مشرق سے نکل کے آئے تھے. ہوا کے اندر ایک چیز تھی، غائب ہو گئی اور ہوا میں ہی نمودار ہو گئی واپس. تو وہ بادل کہاں سے آئے؟ پانی کہاں سے آ گیا تھا؟ سائنس پڑھنے والے جو واٹر سائیکل بتاتے ہیں کہ جی وہ آبی بخارات بنتے ہیں، پھر وہ ہوا میں جاتے ہیں، پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ بادل اڑتے ہوئے جاتے ہیں کسی شہر پہ، پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو پانی برستا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بات نہیں بتائی. اللہ نے بتایا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، آسمان سے. ٹھیک ہے، اللہ نے وہ چیز دکھائی، وہ آسمان سے ہی پانی برساتا ہے. پانی آسمان سے ہی آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بادل کسی سمندر سے نہیں آئے تھے، وہ تو اچانک ہوا میں نمودار ہو گئے تھے اور تر پانی آنا شروع ہو گیا. اور اتنا پانی آیا ہے کہ وہ پانی کہاں سے آیا؟ پانی جنریٹ کیسے ہو گیا؟ ہوا میں پانی کہاں سے بن گیا اچانک؟ بادل بھی آ گئے، پانی بھی آ گیا، سب کچھ ہو بھی گیا اور پھر غائب بھی ہو گیا. تو معجزہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ کیونکہ خود بخود کائنات میں ہوتا کچھ نہیں ہے نا. مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں خود بخود ہوتا ہے، میں کہتا ہوں خود بخود نہیں ہوتا. ایک پتا تک اپنی شاخ سے نہیں نکل سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ نکالتا ہے اس پتے کو. پانی کے کولڈرون رکھے ہیں، اس میں کیڑے بنا دیے اللہ نے، وہ چلتے ہیں، وہ پانی میں چلتے ہیں، مچھلیوں کی طرح چلتے ہیں. اللہ بناتا ہے تو بنتے ہیں، ورنہ رکھا ہوا پانی کے اندر کیڑا بھی نہیں بن سکتا. اللہ کریٹ کرتا ہے، اس کے سسٹم ہے، اس کی کائنات ہے اور اس کی حکومت ہے. یہ میری بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ کی بادشاہت کی نشانیاں چل رہی ہیں. اللہ از ریئل گاڈ. تو وہ سارے کے سارے جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، وہ منافقین جو اسلام کا کام کرنے والوں سے جلتے ہیں، اور وہ کفار جو اسلام کا کام کرنے والوں سے تپتے ہیں. کفار یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے مجاہدین کو مٹا دیا جائے، اور منافقین یہ چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ختم کرو جو اللہ جن کو کچھ دے رہا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کو شہید کیا گیا، جیسے امام مالک کے خلاف دشمنی کی گئی، امام احمد بن حنبل کے خلاف دشمنی کی گئی، امام شافعی کے خلاف خود دشمنی کی گئی، شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف حسد کیا گیا. کس نے کیا تھا حسد؟ علماء کرام نے کیا تھا، علماء سو نے کیا تھا. یہ بغیرت علماء سو ہیں جو مجاہدین کو مروا دیتے ہیں. یہ بغیرت علماء سو ہیں جو اولیاء کرام کے خلاف سازشیں کرواتے ہیں. یہ علماء سو ہوتے ہیں. ان کو حسد ہوتا ہے، ان کو جلن ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا جو اس بندے کو ملا. لیکن میرے ساتھ یہ ڈرامہ بازی نہیں چل سکتی. الحمدللہ اگلے پچھلوں کا حساب برابر کرنے آئے 21ویں صدی میں.
اس لیے اکھاڑ کے پھینک رہا ہوں، اور اس لیے سیدھی سچی بات کرتا ہوں جو اگلوں کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، کیونکہ مجھے کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ میں کس بات کی شرم کروں؟ جب ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر آن لائن رنڈیاں اور طوائفیں کھل کے اپنے سب کچھ دکھا رہی ہیں اور نوجوان دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، تب شرم نہیں آتی کسی کو؟ لیکن میرے اس رنڈی لفظ کہنے پہ آگ لگ جائے گی کہ یہ گالی دے رہا ہے۔ گالی نہیں دے رہا، وہی بتا رہا ہوں جو ان کے الفاظ ہیں، وہ ان کے نام ہیں، ان کے ٹائٹلز یہی ہیں۔ کیا بولوں ان کو؟ ہیروئنیں بولوں؟ ہیروئن ہے، اداکارہ ہیں؟ نہیں، فاحشہ ہیں، اوریانیاں، ننگی پھرنے والی عورتیں، ننگی عورتیں، جہنم میں جانے والی کتیاں ہیں۔ یہ ان کی اوقات اور حیثیت، میں ان کو عزت نہیں دے سکتا، ان کی عزت والے کام نہیں ہیں۔ ہاں، جب توبہ کر لیں گی، اللہ سے معافی مانگ لیں گی اور با پردہ ہو جائیں گی، با حیا بن جائیں گی، تو وہ پھر میری مسلم بہن ہے۔ لیکن ابھی وہ شیطان کی پیروکار ہیں، تو شیطان کی کتیاں کہلائیں گی، ختم ہو گئی بات، طوائفیں کہلائیں گی، اور ان کو دیکھنے والے جو ہیں وہ بدکار کہلائیں گے اگر وہ کام کر رہے ہیں آ کے پبلک میں۔ پرائیویٹ پرسنل لائف میں کوئی کیا کرتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پبلک لیول پہ جو بندہ جو آگے دکھائے گا، جو وہ دکھائے گا وہی مانا جائے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں اس کی نیت پاک تھی، ابے تو ننگا جب پبلک میں آ گیا تو ننگا ہی دکھے گا، ہم ننگا ہی بولیں گے، تیری نیت کا کیا چاڑ ڈالیں گے ہم؟ ہمیں کیا پتا تو کس نیت پہ آیا ہے؟ تو کپڑے اتار کے آیا تو ننگا کہلائے گا۔ ایک بندے کو آپ قتل کرتے ہوئے دیکھو گے تو قاتل کہو گے، یہ نہیں کہیں گے اس کی نیت پاک تھی تو گولیاں مار دی۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ عقل کی بات کرنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے اتنی سی کہ میں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب اللہ ایونٹ پرفارم کر رہا ہے، جب اللہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہا ہے، تو پھر میرا تو حق ہے کہ میں اس پہ بات کروں، سمجھاؤں، سکھاؤں، اور ان کو وہ جو چند معمولی سی اسکول کی کتابیں پڑھنے والے، سائنس کے اسٹوڈنٹس، فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنے والے، اور الیکٹرانک اور یہ چیزیں کمپیوٹر پکڑ کے اور غبارے پھاڑ کے سسٹم دیکھنے والے، اور جی کہتے ہیں جی وہ ہم ویدر سسٹم کو دیکھتے ہیں، ہم کنٹرول کر رہے ہیں، جی ہم نے پوری یونیورس میں وائرلیس بچھا کے رکھا ہوا ہے، ہم ہواؤں کو دیکھتے ہیں، فضاؤں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، ریڈاروں کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ انہیں تو یہی نہیں پتا پانی کب برسنے کا آسمان سے، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ بارش کب ہونی ہے، انہیں تو یہی نہیں پتا کہ سسٹم کب آنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو محکمہ موسمیات کے دعوے دڑا تڑ مسلسل ناکام نہ ہوتے۔ ابے کراچی میں ہو کر آیا ہوں ابھی چند مہینے پہلے، پورے کراچی کی بارش ہی بند پڑی ہوئی تھی، وہ روزانہ دعوے کر رہے تھے بارش ہوگی بارش ہوگی بارش ہوگی، ایک ہفتہ گزر گیا، آخر میں ان مجبور ہو گئے کہ بھائی بارش ہی نہیں ہونی۔ کیوں؟ اور تب کراچی میں میرے پاس اللہ نے سسٹم بھیجا، میرے ہی پاس وہ سسٹم آیا، میرے پاس ہی پانی برسایا اور غائب ہو گیا، اور جس کو اللہ نے دینا چاہا دیا۔ ایسا نہیں کہ صرف میرے اوپر ٹپکا کے بھاگ گیا، لیکن وہ آیا میرے پاس، میرے ہی لیے آیا، میرے پاس ہی اس نے برسایا، اور جتنوں کو اللہ نے دینا چاہا دے دیا اس ٹائم پر، اور غائب کر دیا، اور پھر لے گیا، اور ایسا لے گیا کہ لے ہی گیا۔ اور کراچی والے گرمی میں رہ گئے کہ گرمی کہاں سے آ گئی، اور میرے پاس سردی ہو گئی، میں سردی انجوائے کر رہا تھا، کراچی والے گرمی انجوائے کر رہے تھے۔ ایک ہی شہر میں ایک وقت میں دو موسم، اور اللہ نے گرمی بھی کری، پھر ایک گرمی کا عذاب دکھایا اللہ نے۔ جس دن میں نے ویڈیو بنائی میرے دل میں آیا آج قہر برسانے کا دن ہے، اس دن اللہ نے پورے پاکستان میں قہر برسا دیا، صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں۔ ہاں، وہی پاکستان جہاں کی میں نے بات کہی نا، جب فلوڈ آیا تھا تو پورے پاکستان، اوور آل پاکستان میں آیا تھا، کراچی بھی اس وقت گیا، اس بار تو لاہور بھی گیا، اسلام آباد بھی گیا، اور کراچی بھی گیا۔ کتنا پانی آیا، بڑی بڑی سوسائٹیاں ڈوب گئی نا، کیڑے مکوڑے نظر آ رہے تھے مجھے۔ یہ لوگ سوسائٹیوں کے اندر جو بڑے بڑے گھر ہیں نا، وہ ان کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی بات نہیں کر رہا۔ انسان کو تو اللہ نے لیول دیا ہے، ایک درجہ دیا، لیکن جو جانوروں سے بدتر بن کے زندگی گزارے ہیں تو پھر انہوں نے خود وہ لیول منتخب کیا، اللہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ان کے کروڑوں کے گھر مجھے دکھ رہے تھے پانی میں ڈوبے ہوئے، جیسے کوئی کیڑے مکوڑے تیر رہے ہیں یا کوئی کچرے کا ڈھیر ہے۔ کروڑوں کی مالیت کے بڑے بڑے بنگلے میرے سامنے کچرے کا ڈھیر تھے۔ میں اس دن سمجھا اس چیز کو کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اس دن ان مومنٹس پہ جب میں نے ان کے گھروں کو دیکھا، ان کروڑوں پتیوں کے، اربوں پتیوں کے لوگوں کو جو بڑے بڑے بنگلے لے کے بیٹھے، جی ہمارا 2 کروڑ کا 5 کروڑ کا ہے، جس طرح وہ پانی میں ڈوبے پڑے تھے، تب مجھے ان بنگلوں کی حیثیت اپنے سامنے ایسے نظر آئی جیسے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تب مجھے اپنی ویلیو کا اندازہ ہوا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو رکوانے کے لیے ہی میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اور اللہ نے روک بھی دیا، سسٹم بدل دیا پاکستان کا ویدر، اور وہ سسٹم غائب ہو گیا، اور لوگوں کو ریلیف مل گیا۔ ظاہر ہے ریلیف ملے گا، گرمی بڑھے گی، سب کچھ ہوگا تو پانی سوکھے گا نا، اور میں چاہتا تھا ایسا ہو، میری چاہت یہ تھی، اللہ نے کر دی تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ ان کی لاشیں اٹھانے کے جو لوگ 1-1 لاکھ 5-5 لاکھ مانگ رہے ہیں، جو وہ کشتیاں چلانے والے، ان کی ایسی کی تیسی، یہ ہوتا ہے کون ہے؟ لوگوں پر ظلم کرنے والے۔ وہ تو اللہ کو جو کرنا تھا اس نے کیا میری دعا پر، لیکن میں نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ لوگوں کی لاشیں اٹھ جائیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ اللہ کی مرضی ہے وہ کس طرح سے کیا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے تو پانی لا کے لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، پھر
بات یہ ہے کہ جو نشانیاں میں لے کر آیا ہوں، جو نشانیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، ان کا پرپس یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام نشانیوں کو جو اسلام کی سچائی پر ہیں، جو اللہ کو خدا ریپریزنٹ کرتی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان نشانیوں کو اپنے تمام میڈیا چینلز پر، اخبارات پہ، ٹی وی پر، کتابوں میں، جرنلوں میں، رسالوں میں، ویڈیوز پر، سوشل میڈیا پہ، اکاؤنٹس پہ، نیٹورکس میں، فرینڈس میں، ریلیٹیوز میں، سوشل سرکل میں، دوست و یاروں میں، پرائیویٹ لائف میں، پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف پہ، ہر جگہ پھیلا دیں، اور مختلف زبانوں میں، دنیا کی زبانوں میں. اب اے آئی آ چکا ہے، ٹرانسلیشن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کام ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے. اردو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ اردو میں مادری زبان ہے، اور جو بات میں بولوں گا وہ کھول کے وضاحت کر سکتا ہوں. باقی کام انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے والے کر لیں. اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ تو جب یہ نشانیاں مسلمانوں سے نکل کر غیر مسلموں تک پہنچیں گی، مختلف زبانوں میں پہنچیں گی، چائنیز، جاپنیز، ہندی، عربک اور مختلف فرانسیسی، جرمن وغیرہ میں جائیں گی، جب غیر مسلم دیکھیں گے نشانیوں کو اور وہ سمجھیں گے تو وہ اسلام میں داخل ہوں گے. تو وہ جو مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کو مار رہے ہیں چاروں طرف سے، وہ رک جائیں گے، دشمنی ختم ہو جائے گی. اور غزہ، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، جتنے بھی ممالک تھے جن پر غیر مسلم حملے کر رہے تھے، وہ روک دیں گے. تو انشاءاللہ جنگیں رک جائیں گی اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. جب جنگیں رکیں گی تو جو جنگوں پہ لگنے والا کروڑوں اربوں روپے کا جو ڈالر کا پیسہ ہے وہ لوگوں پہ استعمال ہوگا، فلاح پہ استعمال ہوگا، لوگوں کی بھلائی پہ استعمال ہوگا. کیونکہ جو نئے مسلمان ہوں گے نا، وہ اسلام غالب کریں گے، وہ اسلام کے مطابق نظام لگائیں گے، وہ اسلام کے مطابق لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، کیونکہ وہ نئے مسلمان اسلام کی قدر کریں گے. پیدائشی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. پیدائشی مسلمان تو بس اتنا کر لیں کہ نشانیوں کو غیر مسلموں تک پہنچا دیں. اگر کرنا ہے، میرا نام ہٹانا ہے ہٹا دو، مجھے غرض نہیں ہے. اللہ کی جو نشانیوں میں اللہ کے نام ہے، اللہ نے جو ڈیمونسٹریشنز کیے ہیں وہ تو دکھاؤ نا. دکھاؤ کہ اللہ نے مردے زندہ کیے 21ویں صدی میں. دکھاؤ نا کہ اللہ بارشوں کو کیسے بند کرتا ہے اور آن کرتا ہے صرف ایک بندے کے کہنے پر. اب تو ہو چکا ہے، ایک بار تھوڑی ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے. دکھا دو، کیوں نہیں دکھا رہے؟ چلو غیر مسلم چھوڑو، غیر مسلموں تک تو انشاءاللہ میں جو کام کر رہا ہوں پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں سارے جو مسلمان ہیں وہ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر کم سے کم اللہ کو، اس کائنات کا اصلی خدا تسلیم کر کے سر جھکا دینا اس کے سامنے. کم سے کم جو مسلمان ہیں دنیا کے، وہ اپنی غیبت، چغلی، فحاشی، عریانی، دھوکے بازی اور یہ رشوت خوری اور یہ ملاوٹ یہ تو بند کریں. کم سے کم مسلمان تو اپنے اپنے ملکوں میں سود کا سسٹم ختم کریں، فحاشی کو ختم کریں، عریانی کو ختم کریں، زنا کو ختم کر دیں، بند کریں، اس کو بینڈ لگائیں. ہیلمٹ پہ پابندی لگے تو پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے، چالان بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے چالان کون لگائے گا؟ فرشتوں کو آنا پڑے گا کہ آسمان سے؟ یہ مسلمانوں کو ہی تو کرنا ہے. تو اگر مسلمان ہی نہیں کرے، اس کا مطلب دنیا کے اندر پریکٹیکل طور پہ پھر وہ مسلم نہیں ہے، پھر پریکٹیکل طور پہ وہ کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، مسلمان نہیں کہلا سکتے. مسلمان تو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے گا. سیدھی سی بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جو وہ غیر مسلم جب اسلام قبول کریں گے تو وہ نئے مسلم ہی اسلام کی قدر کریں گے، تو وہ کر لیں گے. کیونکہ پیدائشی مسلمانوں کی اکثریت 1400 سال گزر چکے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہی، کچھ نہیں کر پا رہی، صرف پٹ رہی ہے، غیر مسلموں کی غلام بنی ہوئی ہے، احساس کمتری سے ہی نہیں نکل رہی ہے، مرعوب ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی اے آئی سے انہوں نے، وہ اے آئی سے باپ بن گئے ہمارے، اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے. انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اے آئی، بوٹس اور یہ سب بنا لیا. ارے یہ ہمارے، وہ تو ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں فلاں. امریکہ سے سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا ہے، تو بس ایمان لے آتے ہیں، قرآن و حدیث کو سائڈ پہ مار دیتے ہیں. کہہ رہے یار اچھا یار وہ قرآن و حدیث کی بات ہی تو ہے، اس سے کیا؟ اجی امریکہ کے ڈاکٹر نے، پروفیسر نے یہ ریسرچ پیش کی ہے کہ موت کے بعد نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ رہتی ہیں تو ایمان لے آئیں گے. لیکن پاکستان کے مولانا ابرار عالم نے ریسرچ پیش کی ہے کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ رہتی ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے. اور جی یہ تو قبروں کا قبر ہے، مرشرک ہے، شرک ہے، فلاں. دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. اپنے غرور و تکبر چڑھ چکے ہیں پیدائشی مسلمانوں پر، اور آ کر مجھے سکھانے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ تو غرور کر رہا ہے. عاجزی اختیار کر. کس بات کی عاجزی اختیار کروں؟ اللہ کے کلام کی بات کرنے میں عاجزی سے بات کروں گا میں. کافروں سے خطاب کرنے میں عاجزی سے بیٹھ کے بات کروں گا ان سے. صحابہ کرام میدان جہاد میں اترتے تھے تو ان کے نعرے پڑھ لینا کیا کیا ہوتے تھے، کس طرح کافروں کے سامنے للکارتے تھے آ کر. میں آن لائن انٹرنیشنل لیول پر اسلام کی طرف سے جو کام کر رہا ہوں اور کفار کے خلاف جو کام کر رہا ہوں جن میں اسلام کے دشمن شامل ہیں، تو ان کے خلاف میں بیٹھ کے عاجزی نرمی سے ان کے جوتے نہیں چاٹوں گا. اور جو منافقین ان کی سائڈ لینے آتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں
قرآن کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھ دینے والے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ کفار پہ اور منافقین پہ سخت ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوتے. تو مجھے آگے نہ پٹیاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی 2 نمبری کی. میرے سامنے یہ 2 نمبری چل نہیں سکتی کیونکہ میں اس کائنات کے بادشاہ کی کتاب پڑھتا ہوں، اور اس میں وہ خود خطاب کرتا ہے، خود بات کرتا ہے، خود کلام کرتا ہے، خود ہی سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے. دنیا کے سارے انسان ایک طرف اور اللہ ایک طرف. جو اللہ کہے گا بس وہ دیکھا جائے گا. پہلے اللہ کی بات ہے، بعد میں دنیا کے انسانوں کی بات ہے. کیونکہ دنیا کے انسان جھوٹ بولتے ہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. دنیا کے انسان غلطیاں کرتے ہیں، اللہ غلطی نہیں کرتا. دنیا کے انسان مس گائیڈ کرتے ہیں، اللہ مس گائیڈ نہیں کرتا. اس کو جو ہدایت کی تلاش میں ہو، جو خود ہی گمراہ ہونا چاہے تو پھر اللہ اس کو گمراہ بھی کرتا ہے اسی کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ گمراہ ان کو کرتا ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، کفر کی گندگی اور زندگی میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. تو یہ ایسے نہیں بند ہو گئی تھی بارش، ایسے ہی بند نہیں پڑی ہوئی بارش. یہ تو آن ہوں گی جب اللہ چاہے گا. ہاں یہ آن ہوگی تب جب اللہ چاہے گا. بند پڑی ہے کیونکہ اللہ نے چاہا. کب تک بند کرے گا اللہ مجھے نہیں پتا، میں گاڈ نہیں ہوں. کیوں بند کیا اللہ نے؟ بہت ساری حکمتیں ہوں گی، شاید اس میں یہ بھی شامل ہو کہ دکھا دے وہ اس بات کو حتمی طور پر کہ اتفاق سے نہیں ہوئی تھی وہ بارش، لیجنڈ کے جانے اور آنے پر ہوئی تھی، اور لیجنڈ کی وجہ سے ہوئی تھی اور کسی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. تو کوئی فن خان بن کے زیادہ یہ نہ سوچے کہ اتفاق سے ہوا تھا، کیونکہ جتنی نشانیاں اس میں شامل ہیں وہ لیجنڈ کی طرف ہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہوا، اس کے ہی آنے پر ہوا، اس کے ہی جانے پر ہوا، اور کوئی تھا بھی نہیں جب بارش شروع ہوتی ہے جب بارش بند ہوئی. کلیئر؟ تو ان چیزوں سے اسلام کی سچائی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پریکٹیکل طور پر اللہ معجزات دکھاتا ہے 21ویں صدی میں بھی، کیمروں کے دور میں دکھاتا ہے، آن کیمرہ دکھاتا ہے، پرفارم بھی کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے مقابلے پر کوئی قادیانی شیعہ وغیرہ ہندو عیسائی یہودی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے جھوٹے مذاہب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا رہے اور نبیوں کا، صحابہ کرام کا اور اولیاء کرام کا ادب بھی کرے. یہ میں اضافہ کر رہا ہوں کیونکہ اب اس دور میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، صرف ایمان لا کے انسان کہتا ہے نا ہم نیک عمل کر رہے ہیں. وہ نیک عمل کرنے کے آڑ میں کیا کہتا ہے؟ باب تشیع کوئی نہیں. توحید کا مطلب ہے جی وہ نبیوں کے بھی خلاف چلا جاتا ہے. اللہ کو توحید بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ نبی تشیع کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر. کیا ہے یہ بکواس؟ کیوں نبی کوئی شے نہیں بھائی؟ اللہ نے نبیوں کو درجات دیے ہیں، اللہ نے نبیوں کو لیولز دیے ہیں، وہ شے کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک مطلب ملک کے پریزیڈنٹ کی تعریف کرتے ہوئے ملک کی آرمی کے آفیسروں کو آپ کہہ دو کہ وہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے پریزیڈنٹ کے سامنے؟ کیوں شے نہیں ہے بھائی؟ وہ آرمی والے ہیں اور پریزیڈنٹ ہے، دونوں کی اپنی ویلیو ہے. اللہ کی اپنی ویلیو ہے، نبیوں کی اپنی ویلیو ہے، صحابہ کی اپنی ویلیو ہے. آپ زیرو کیسے کر سکتے ہو؟ اور آپ ہوتے کون ہو زیرو کرنے والے؟ اوقات کیا ہے؟ کسی سالے 2 کوڑی کے نکلنے والے، نہ قرآن صحیح سے آتا ہے، نہ حدیثیں صحیح سے آتی ہے، نہ ان کو فقہ کی سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کو سائنس کا پتہ ہے، نہ بنیاد کا پتہ ہے. سارا سا عقل اور یہ تھنکنگ کے گھوڑے دوڑانے والے آ کر بیٹھ کر اولیاء کرام کی کریکٹر کی اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے کریکٹر کی اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گزشتہ پچھلے جتنے پیغمبر گزرے ان کی اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ لفظوں سے، اور ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی شخصیات کو، ان کے آپس کے معاملات کو پبلک میں لا کے ڈسکس کروا کر ایسے دکھا کے جیسے وہ لوگ صرف لڑتے ہی رہتے تھے. وہ دے جی فلاں ولی نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اب فلاں تو گستاخ تھا، فلاں کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور جی صحابہ کرام تو جی وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے لڑتے تھے، اور جی نبیوں نے تو جی نا وہ دیکھو اس نے یوں کیا. اب بھائی تو کون؟ تیری اوقات کیا ہے نبی کے سامنے؟ تیری اوقات کیا صحابی اور ولی اللہ کے سامنے؟ تو نے کیا ہے کیا کہ کتابی چاٹی نا خالی. وہ لوگ پریکٹیکل کر کے نکل گئے. انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو کتابیں چاٹنے والوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا زندگی میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پہ جو نشانیاں دیکھی تھی نا، جو اللہ نے ان کو دکھائی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو الگ دکھائی تھی اللہ نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ نشانیاں دکھائیں. تو وہ نشانیاں انہوں نے پریکٹیکل طور پہ آنکھوں سے دیکھی تھیں، آنکھوں سے. جیسے میں نے 21ویں صدی میں آنکھوں سے بہت سارے معجزات دیکھے نا، وہ میں نے ہی دیکھے ہیں. اور جو ریکارڈڈ ہیں وہ ریکارڈ پبلک نے دیکھ لیے ہوں گے، جو میں نے ڈال دیے. جو نہیں ڈالے ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھا سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ نے پرفارم کیا میں نے دیکھا. وہ میرے ایمان تازہ کرنے کے لیے تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکل دیکھا، انہوں نے جب دیکھ لیا تو بتا دیا. کفار نے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گئے وہ لوگ.
کیونکہ بتانے والا اس وقت آخری نبی اور انکار کرنے والے اس وقت کے ہو گئے سب سے بڑے کافر. انہوں نے تو باقاعدہ صرف بتایا نہیں, کبھی چاند کے ٹکڑے کر دیے, کبھی پتا ٹوٹ, کیا بات ہوئی کہ پتا کی طرف اشارہ کیا, پتا ٹوٹ گیا, پتے نے گواہی دے دی, پتا واپس لگایا, پتا جڑ گیا دوبارہ درخت پہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزات ایسے ایسے ہیں, کنکریاں گواہیاں دے رہی ہیں, جانور گواہیاں دے رہے ہیں, چاند ٹکڑے ہو کے الگ ہو رہا ہے, واپس آ کے جوڑ رہا ہے, ایسی ایسی نشانیاں. ہاتھ پھیر دیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے, آنکھ لگا دیں تو واپس جڑ کے ایسے ہو جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اپنا لعاب لگا دیں تو اگلے بندے کو شفا مل جائے, پانی پیلا کر. وہ کیا بات ہے. دعا کر دیں, ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے اور سسٹم بدل جائے, بارشیں شروع ہو جائیں. دعا کر دیں تو چلتی ہوئی برستی ہوئی بارش بند ہو جائے, آنن فانن, دیر بھی نہیں لگتی, کیونکہ وہ آخری نبی ہیں, حضرت اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں. لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے اور یہ کہتا ہے کہ جی کرامات نہیں ہوتی, معجزات نہیں ہوتے, یہ کیسے ممکن ہے, اولیاء کرام نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, تو پھر میں 21ویں صدی میں موجود ہوں کہ اگر میرے ہوتے ہوئے, میرے ذریعے, میری ریکارڈنگز میں, میرے سامنے اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر اولیاء کرام سے کیوں نہیں ہو سکتا. اگر میرے لکھ دینے پر پانی جاری ہو سکتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے, تو حضرت عمر فاروق کے لکھ دینے پہ دریائے نیل جاری کیوں نہیں ہو سکتا. اگر میری کوشش پہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کی کوشش پہ مردے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے. اگر میرے کہہ دینے پر بارشیں آ سکتی ہیں اور بارشیں جا سکتی ہیں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کیوں نہیں ہو سکتا. میرے پاس جتنی نشانیاں وہ تو ویلیڈیٹ کرتی ہیں پچھلے جتنے بھی معجزات گزرے ہیں ان سب کو, کہ حقیقت میں معجزات ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ میرے کام صرف مسلمانوں کو احاطہ نہیں کر رہے, میرے کام پوری دنیا کے کفار کا احاطہ کر رہے ہیں, جو ایتھسٹ پہ بھی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جی خود بخود کائنات چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کبھی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جی ارے ان کو تو چھوڑو, بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ مردہ زندہ ہی نہیں ہو سکتا, جو مر گیا مر گیا. ایسے جاہلوں کے عقیدے درست کرنے کے لیے کتنا میں نے کنٹینٹ بنایا ہے. ایون میں نے تو آن لائن کریش کورس بنا کے ڈال دیے فری میں, تاکہ جاہلوں کے عقیدے درست ہوں اور جاہلوں کو علم حاصل ہو کہ خود قرآن میں اللہ نے کتنے واقعات بیان کیے ہیں کہ اس نے کتنی مرتبہ کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے. اللہ نے ہزاروں مردے زندہ کیے ہوئے ہیں, ایک دو نہیں, ہزاروں مردوں کو زندہ کیا ہوا اس نے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایک مردہ زندہ نہیں ہوتا مرنے کے بعد, اللہ نے ہزاروں کو کیا ہے. وہ بس چند واقعات سنے ہوئے ہیں جی, وہ عزیر علیہ السلام کا گدھا زندہ ہوا تھا, اور وہ جی ابراہیم علیہ السلام کے پرندے زندہ کر دیے تھے. باقی کون سنائے گا. وہ قوم جس کے ہزاروں لوگوں کو زندہ کر دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ 70 لوگ جنہیں اللہ نے مار دیا تھا پھر زندہ کر دیا تھا, وہ بھی تو تھے. تو ایک دو کی تو بات ہی نہیں ہے. تو میرے پاس جو نشانیاں ہیں وہ ویلیڈیٹ کرتی ہیں ماضی کے تمام معجزات کو کہ وہ سب ریالٹی تھے. بس اس دور میں فوٹیج نہیں ہے ان کی, اور میرے سامنے جو کچھ ہوا یا میرے ذریعے جو کچھ ہوا یا میرے سامنے اللہ نے جو پرفارم کیا ان سب کی ویڈیوز بن گئے, کیونکہ میں نے کیمرے پہ ریکارڈ کر لیا. میں چھوڑنے والا نہیں تھا اتنی آسانی سے. انکار اتنا کیا گیا ہے, سائنس کی طرف سے اتنے لوگ کھڑے ہوئے سائنس کی کتابیں پڑھ پڑھ کر, اور جس کو دیکھو منہ اٹھا کے دو دو ٹکے کے دو کوڑی کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اسلام کے خلاف. کبھی جنات کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی جادو کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی روحانیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. جادو بھی حقیقت ہے, جنات بھی حقیقت ہے, روحانیت بھی حقیقت ہے. پوری کائنات سب پوری کائنات حقیقت ہے. پوری کائنات کو سسٹم کو اللہ نے کریٹ کیا ہوا ہے, فزکس کیمسٹری بایولوجی اللہ نے بنائی ہے. تو جو کوئی کسی سبجیکٹ کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی اس کائنات کے اندر چیزوں کو اسٹڈی کر رہا ہے, اس بنیاد پہ اسے کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے. تو وہ چوچو کا مربع کھڑے ہو کے کبھی فزکس کا علم حاصل کر کے کہتا ہے روحانیت تو کوئی شے نہیں ہے, تھوڑی سی کیمسٹری کا پڑھ لیتا کہتا جنات تو کوئی شے نہیں ہے, تھوڑا سا بایولوجی کیمسٹری فزکس اسٹڈی کر لیتا تو کہتا جی یہ کائنات خود ہی چل رہی ہے, اس کو کوئی نہیں چلا رہا. کیا بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں, اور جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے اس دور کے اندر. اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر کے کمپیوٹر, موبائل, لیپ ٹاپ اور پروگرامنگ اور ڈیزائننگ یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی کوئی جاہل بیٹھ کر گاڈ کا انکار کر رہا ہے, تو جاہل ترین نہیں ہوا وہ. گاؤں دیہات میں پہاڑوں میں بیٹھا ہوا شخص اگر گاڈ کا انکار کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں, نہ اس نے دنیا دیکھی, نہ اس کے پاس موبائل, نہ انٹرنیٹ, نہ گوگل, نہ کچھ. مجھے تو لگتا ہے جو لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں, گوگل کو استعمال کر رہے ہیں, یوٹیوب کو استعمال کر رہے ہیں, وہی زیادہ گمراہ ہو گئے, کیونکہ وہ اپنے برین کو یوز نہیں کر پا رہے. شاید زیادہ اسکرولنگ کی وجہ سے ان کا برین ڈیمیج ہو گئے سگنل. تو پھر میرے پاس آتے ہیں مرمت کروانے, سر جی ڈپریشن بہت ہے, ٹینشن بہت ہے,
کنفیوژن ہو رہا ہے, انگزائٹی بڑھ رہی ہے, ریلیجیس اوسیڈی ہو گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا گاڈ کہاں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی یا نہیں تھے, ارے ان کے بارے میں واقعات ہوتے بھی تھے نہیں ہوتے تھے, کہ واقعی میں انہوں نے چاند ٹکڑے کیے تھے, کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے واقعی میں کشتی کی بارات نکال دی تھی, کیوں نہیں نکال سکتے بھائی, کیوں نہیں نکال سکتے؟ میں ڈوبی ہوئی کشتی, میں ڈوبا ہوا جہاز نکلوا سکتا ہوں اللہ سے, تو وہ کشتی نہیں نکال سکتے؟ کوشش تو میری تھی نا, ہینگ ٹونگ 77 جہاز پر نکل گیا تھا وہ دھسا ہوا جہاز, یہ تو کراچی کا واقعہ ہے, تو اس کی ویڈیو ہے, اور اس کیس میں بھی میں شامل تھا, اور میں اس کیس میں بھی سمندر پہ گیا تھا, تب نکلا تھا, اس سے پہلے وہ بھی نہیں نکلا تھا, ایک مہینہ تو اس کو بھی گزر گیا تھا تقریباً, دھسا ہوا جہاز نکل ہی نہیں پا رہا تھا, جس طرح کرنگی کی فائر نہیں بجھ رہی تھی, جب میں پہنچا تو بجھ گئی. کیوں؟ کتنی چیزوں کو اتفاق بولا جائے گا, یہ میری پریزنس پہ ہی کیوں ہوا, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جس کی حکومت ہے وہ دکھا رہا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے, نامعمولی بندہ ہے, سمجھو تو بہت کچھ ہے, نہ سمجھو تو ٹائم فش وما علینا الا البلاغ المبین.